अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, कभी ऑडियो लीक तो कभी वीडियो और कभी कोई ऑफ दी रिकॉर्ड गुफ्तगू मंजर आम पर आती है और पहले से मौजूद मामलात को मजीद पेचीदा कर देती है। एक जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो ने जुडिशल सिस्टम पर सवाल उठाया, तो दूसरी जानिब जनरल बाजवा की एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू सामने आने से भी कई सवालात जन्म ले रहे हैं। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों की बात हो या फिर सिस्टम को मैनेज करने का मामला, हर जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने रवैये में तब्दीली ले आए और अदालतों में पेश होना शुरू कर दिया। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने दरख्वास्त सुनने के बाद इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में 27 मार्च जबकि नैब केस में 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सूबाई इलेक्शन कराने हो, इस्तीफों की मंजूरी रुकवाना हो या हुकूमती मुकदमात के खिलाफ रिलीफ लेना हो, तो तहरीक इंसाफ अदालतों का सहारा लेती नजर आती है, मगर मौजूदा सियासी डेडलॉक पर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तहरीक के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए हुकूमत को मुखातिब करके कहा कि टकराव की पॉलिसी से पीछे हटें, हम एक बड़ी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। आप टकराव की पॉलिसी से पीछे हटे, बातचीत की तरफ आए। अवाम को मुक़्तदर आला मानना पड़ेगा, अवाम को फैसलों का हक देना पड़ेगा। हम एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं और इस तहरीक का आगाज़ किसी वक्त भी हो सकता है। अगर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की गई, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे और हम ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनको भी हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत जो कल तक तहरीक इंसाफ को बात करने की दावत देती और मिल बैठ कर कोई हल निकालने की पेशकश करती थी, वो अब हाथ मिलाने को तैयार नहीं और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिशों में है, जिसमें पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि खान साहब के कारकुनान गिरफ्तार करने के लिए आने वाली पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं और पथराव करने के साथ साथ पेट्रोल बम भी बरसाते हैं, जिस पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को अस्करी जमात का नाम देकर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। इन्हीं मौजूदा सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करके कोई हल निकालते हुए इलेक्शन की जानिब जाने का रास्ता निकालेगी या फिर मरियम के मुतालबे के मुताबिक पहले लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए इमरान खान साहब को सजा दी जाएगी और नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म किए जाएंगे और उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा किस तरह होगा, इलेक्शन होंगे भी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, इस पर मैं आज का अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुआविन खुसूसी वजीर आजम पाकिस्तान कैसर अहमद शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ हैं। मैं तीनों से जो है वो सवालात तो करना चाहती हूँ, लेकिन हमें सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार शाहिद मेतला साहब ने ज्वाइन किया है। पहले मैं चाहती हूँ कि उनसे आगाज़ गुफ्तगू हो जाए। शाहिद मेतला साहब, आज आपकी स्टोरी जो है ना वो हॉट केक रही है, तमाम जगहों पर यही जो है वो चल रहा है कि आपकी बाजवा साहब के साथ मुलाकात जो हुई है उसमें क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन आपकी इस खबर के बाद जो आपने लिखी है, सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान साहब, उन्होंने एक व्लॉग किया और गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से बाजवा साहब की तरफ से तरदीद हुई है, ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं आपके साथ, तो हुई है या नहीं हुई है ये जरा ज़ाहिरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सब लोग मुझे जानते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो मुझे जानती है कि मैं किस तरह का कंटेंट करता हूँ या किस तरह की स्टोरीज हमेशा से करता आ रहा हूँ। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में एक इत्तला आई, एक इन्फॉर्मेशन आई, खबर आई कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने कोई 1,500-2,000 दफा उसकी तरदीद की, ऐसी बात है या नहीं है? आपने देखी थी ना? सही, अच्छा सही। दूसरी अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। देखिए वो जो मंसूर साहब ने किया है, और एक तो देखें तरदीद किसी भी खबर की आ जाए तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि खबर गलत हो गई, स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती या स्टोरी गलत हो गई है। तो मैंने तो मुकदमात भी
मुझ पर कानूनी नोटिस वगैरह भी हुए हैं। नहीं, शायद मतलब साहब आपकी गुफ्तगू बाकायदा बाजवा साहब के साथ हुई है जिसको आप ऑन भी कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे सवालात भी उनसे किए, वो हमारी नजरों से भी गुजरे हैं, वो पूरा जो आपने लिखा है कॉलम उस पर हमारी निगाह तो थी, लेकिन मुझे बताया आपने बाजवा साहब से पूछा कि रिजीम चेंज के पीछे क्या उनका हाथ था या नहीं था, इस तरह के सवालात हुए? जी बहुत सारी बातें हुई हैं और काफी सारी बातें हुई हैं। पहले मैंने सोचा कि ये काफी सारे कॉलम्स हैं, तो मैंने पहले सोचा कि हेलो अस्सलाम वालेकुम जी तो वो सॉरी नो इश्यूज, आगे प्लीज कंटिन्यू। जी सॉरी। तो वो मैंने सबसे पहले तो मैं चाह रहा था कि मीडिया के हवाले से जो डिस्कशन है वो मंजर आम पर आ जाए, और फिर वो मंजर आम पर आ गई। रजीम चेंज के हवाले से भी बात हुई है, पिछले 6 साल में जितने बड़े इंसिडेंट्स हुए तमाम हवालों से, तमाम रेफरेंसेस पे बात हुई है, तमाम इंसिडेंट्स पे बात हुई है, बहुत बड़ी स्टोरीज पर बात हुई, बहुत ज्यादा इंकशाफात हुए हैं। तो इस इंकशाफ में उन्होंने बताया कि क्या वो रजीम चेंज के पीछे थे या नहीं थे? ये देखिए, ये तो फरमा साहिबा आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप आज के कॉलम पर गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि ये इंटेंशनली ऐसा ही मैंने किया है कि इसको पार्ट्स में मैंने कन्वर्ट करके पब्लिश किया और पब्लिक डोमेन। नहीं जरूर हम वो ज़ाहिर पढ़ेंगे भी, उसके बाद भी ये गुफ्तगू सामने आएगी, लेकिन मुझे सिर्फ जानना ही है कि क्या आपने रजीम चेंज पर या उनकी तीसरी मर्तबा एक्सटेंशन लेने पर भी बात हुई, एक्सटेंशन पर भी बात हुई, बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो मैं पहले काफी अच्छे से कर भी रहा हूँ, अपने YouTube चैनल के लिए भी कर रहा था। अच्छा शायद मतलब साहब मुझे ये बताइएगा कि बाजवा साहब से आपकी जब बात हो रही थी लैंग्वेज कैसी थी, क्योंकि रिसेंटली जब साबिक चीफ जस्टिस वाला मामला हुआ था तो आदिल हमारे साथ मौजूद थे और आदिल ने बताया था कि थोड़े से वो परेशान भी थे साबिक चीफ जस्टिस साहब। ऐसा केस बाजवा साहब के साथ था कि वो परेशान थे या थोड़े से नदामत में थे? नहीं, बिल्कुल नदामत वाला सिलसिला नहीं था और ना ही कोई ऐसा था कि बहुत ज्यादा कोई डिप्रेस्ड हो, लेकिन सर्टनली किसी भी आदमी पर तनकीद की जाए, मुझ पर तनकीद होगी, आप पे तनकीद होगी, तो आप डेफिनेटली उसका वो असर लेंगे और मैं भी असर लूंगा। तो उस तरह का अलबत्ता थोड़ा बहुत मुझे शायबा नजर आया कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनको है कि जो मुसलसल इमरान खान साहब की तरफ से बैशिंग होती है या अदरवाइज मीडिया की तरफ से होती है, लेकिन अदरवाइज वो लाइक मतलब अपने जबरदस्त किस्म की उसकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा शायद साहब जो आपने आज लिखा है उस पर चले गुफ्तगू थोड़ी सी कर लेते हैं। उन्होंने मुतादिद सहाफ़ियों के हटाए जाने या उनको बंद करने या उनको चैनल से निकालने की भी तरदीद की। उन्होंने कहा कि फिर एक मौके पे उन्होंने कहा कि वो मरीम नवाज के दरवाज़ा तोड़ने पे बात की आपने, तो उन्होंने कहा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी बकौल आपके लिखे उन्होंने ये तो कहीं पर नहीं कहा कि मैं उसमें शामिल नहीं था या मेरी माँ पर नहीं हो रहा था। जी वो बता रहे थे कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। अफसार साहब के हवाले से भी बात की, मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से भी बात हुई, मरीम नवाज का किस तरह से दरवाजा टूटा, तो उन्होंने बताया कि जनरल फैज ने चूंकि रंजो गम था और अवामी गैज़ो गल्ब था और दबाव था कि कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसकी वजह से ये हुआ कि पर्चा करना पड़ा और ये फौज पर दबाव था, फौज के जवानों का भी दबाव था, फैज से कह के पर्चा करवाया और उसके बाद फिर थोड़ा ओवर डू हो गई चीज। वही शाह से ज्यादा शाह के वफादार वाला। शायद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आपने उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने आपको बताया कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं और ये काम होता रहा, फिर हटाया भी गया उस शख्स को जिसने ये काम किया दरवाजा तोड़ने वाला। क्या ऐसा मालूम हो रहा था, ये इंप्रेशन जा रहा था कि शायद ये इमरान और फैज गठजोड़ है, बाजवा साहब इज आउट ऑफ दैट? जी बिल्कुल। देखिए दोबारा फरमा पूछिएगा। मेरा सवाल ये कि क्या ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती बाजवा साहब की तरफ से कि ये इट वाज इमरान खान एंड बाजवा फैज साहब गठजोड़, बाजवा साहब इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं, वो देखें वो बाजवा साहब ने तो इस तरह का बिल्कुल इस तरह का इंप्रेशन ओवरऑल जो इंटरव्यू है जो बाकी पार्ट्स में भी आपको नजर आएगा, बिल्कुल उन्होंने ये इंप्रेशन ना सिर्फ दिया है बल्कि ये बातें की हैं उन्होंने कि बहुत सारी चीजें और ज्यादातर चीजें जनरल फैज खुद ही कर रहे थे और जनरल फैज इसलिए कर रहे थे कि उनको आर्मी चीफ बनना था। ठीक। और ये जो ऑडियो लीक वाला मामला है मैं कहते हुए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो आजम सवाती साहब को पकड़ा गया, शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया, उनको मारने पीटने बरहना करके मारने पीटने वाली जो बात थी, इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट उन्होंने बताई कि उनकी थी या नहीं थी, ऐसा कुछ मामला हुआ था? क्योंकि ऑडियोज वीडियोज की तो बात वो करते रहे हैं ना।
جی انہوں نے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں سب کیا کیونکہ میں خود بھی بزرگ آدمی ہوں, تو میں کیوں اعظم سواتی جیسے بزرگ کے ساتھ یہ حرکت کروں گا. اچھا یعنی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہوا لیکن انہوں نے نہیں کیا, لیکن ہوا ایسا نہیں کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسی پہ تو انہوں نے کہا کہ سم ٹائمز پولیس, ایف آئی اے اور جو ادارے ہوتے ہیں یا اداروں میں اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی اوور ڈو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اسی پہ تو کہا تھا کہ شاہ سے وفادار بننے کی کوشش, شاہ سے زیادہ وفادار بننے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. شاہد مطلب صاحب بہت شکریہ, آپ نے یہ سٹوری جو ہے وہ کیونکہ آپ کی ہے تو آپ کا موقف جاننا بڑا ضروری تھا. بہت ساری پیچیدگیاں اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہیں, پیدا ہو گئی ہیں, اس کو بھی سلجھانے کی ضرورت ہے. تو ولید اقبال صاحب چونکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر سے یہ خبر گزری ہے, اب ظاہر ہے شاید مطلع صاحب نے بھی اس پہ تھوڑی سی نہیں گزری ہے. چلے میں بتا دیتی ہوں کہ آج شاید مطلع صاحب کی جو ملاقات ہے اس پہ انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ ایک کالم جو ہے وہ لکھا ہے ایک ویب سائٹ کے لیے, اور باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, میں بتا دیتی ہوں آپ کو اگر آپ چاہیں, جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کو نکالنے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا, اور یہ امپریشن دیا گیا کہ عمران اور فیض گٹھ جوڑ تھا جو بیہائنڈ دی کرٹن کام کر رہا تھا, اٹ واز ناٹ باجوہ صاحب. ڈو یو اگری ود دیٹ کہ اس ٹائم پہ یہ سین؟ نہیں جی, ایک تو مطلع صاحب نے خود اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ایسا امپریشن انہوں نے نہیں دیا جو آپ بات کر رہی ہیں. دوسری بات جو میں نے آپ سے سنی ہے گفتگو میں جو آپ نے مطلع صاحب کے ساتھ کی ہے, اس میں تو آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جنرل باجوہ نے اس کی تردید کی ہے. تو اب میں تو نہیں کہہ سکتا کچھ کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان کے بارے میں, اور ان کے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں. میں کیونکہ میرا تعلق قانون کے پیشے اور شعبے سے ہے, یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ چونکہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر کچھ الزامات عائد کیے ہیں, ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کچھ واقعات کے حوالے سے, تو ان کا اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں, اور جواب صحیح ہو غلط ہو. خان صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ فوقیت رکھے یا باجوہ صاحب کی رکھے, ایسے موقعوں پہ تو فیصلہ عدالت کرتی ہے اگر کوئی تنازع اس نوعیت کا ہو. لیکن ایک طرف سے اگر الزام آیا ہے تو دوسری طرف سے اس کا جواب آنے کا نہیں. لیکن جس طرح کا کالم لکھا گیا ہے, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ لوگوں کے پاس بھی خان صاحب کہتے بڑے ثبوت ہیں, آپ لوگ کورٹ جائیں گے؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا, میں نے ابھی بات اپنی پوری نہیں کی تھی. جنرل صاحب اگر ان پہ کوئی الزام لگ رہے ہیں, وہ کسی سے بھی لگ رہے ہوں, اتفاق سے اس موقع پہ خان صاحب کی طرف سے ہیں, تو اگر میں نے کہا نا جس بیک گراؤنڈ سے, جس ٹریننگ اور جس فیلڈ سے میں آ رہا ہوں, اس کے حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب کے پاس یہ قطعی حق ہے کہ وہ جواب دیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر ایک سائڈ سے کوئی الزام آیا دوسری سائڈ کو جواب دینے کا حق ہوتا ہے. لیکن پھر مطلب اس کے لیے ان کو کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں, ان کو چاہیے خود اس کا جواب دے دیں. اور چونکہ انہوں نے تردید کی ہے کہ جی میری یہ گفتگو نہیں ہوئی, وہ تردید بھی کسی صحافی کے تھرو ہوئی ہے نا, تو وہ معلوم نہیں. ہاں جی, بہرحال اگر وہ تردید ہے کسی نہ کسی فارم میں, تو اگر وہ مجھے نہیں پتا, اب ان کی اپنی مرضی ہے, وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں ان پہ یہ تو پابندی ہے قانونی آئینی کہ وہ 2 سال سیاسی سرگرمی میں نہیں حصہ لے سکتے. 2 سال کی پابندی ہوتی ہے, جس پہ جنرل مشرف کے اوپر بھی وہ ایشو بنا ہوا تھا جب وہ صدر بھی تھے اور وہ دونوں عہدے ہولڈ کر رہے تھے, اور وردی بھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی. لیکن میرے خیال میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے وہ براہ راست استعمال میں لا سکتے ہیں کسی نہ کسی فورم کو, اور اگر وہ کریں آئی تھنک بیسٹ ہے کہ وہ کریں. اسی لیے میں نے نہ یہ پڑھی ہوئی ہے, نہ میں کوئی اتنا زیادہ, اور یہ اس کو قانونی زبان میں کہیں گے ہیئر سے, کہ جی کسی نے سن لی اور یہ بات دہرا. چلیں میں I'll come to the point later, جو سوالات اور بھی بہت سارے. لیکن کیسر احمد شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے تو یہ گفتگو کہ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آج کیا ہوا ہے, میں پہلے پوچھ لوں. نہیں مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن آپ نے ابھی جو بات کی تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ کیا بات ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے جواب دیا, اگر جی مجھے نہیں پتہ لگا, اور ولید اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی, لیگل بات کی نا, کہ عمران خان صاحب نے جو ایلیگیشن الزام لگائے ان پہ, تو جنرل صاحب کا پورا حق ہے کہ اس کا وہ جواب دیں. اب وہ تو ڈائریکٹ جواب, میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن اس تناظر میں I can totally understand کہ اس پوائنٹ پہ میرا خیال سے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر تو بظاہر نظر آتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ماضی میں جنرل باجوہ کے ساتھ بہت سارے شکوے شکایتیں تھیں, اور اب بھی متعدد بار ان کا ذکر ہوتا ہے, اور آپ کو ابھی بھی شکوے شکایتیں ہیں.
تو کیا یہ جو آپ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو الزام تراشی کا سلسلہ ایک ہی شخص اور ایک ہی پوزیشن پہ ہے، اس میں مماثلت تو بہت ساری ہے، لیکن آپ لوگ بھی تو الزام لگاتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی تو ثبوت نہیں ہے بظاہر. یہی بات ہے نا جی، بات جب آپ میڈیا پہ کر رہے ہیں تو کھل کے بات آ رہی ہے نا، دونوں طرف سے بات سنا. ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن چند لیڈر بات کرتے ہیں، ان کو جو جن کو واقفیت ہوتی ہے ان معاملات سے ڈائریکٹلی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن جب باتیں سامنے آئیں گی تو تبھی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے کہ کیا معاملہ ہوا. سر چلے مجھے یہ سادے سے سوال کا جواب دے دیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے باجوہ صاحب کو جی سر باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن ملی ہے وہ تو دونوں سائڈوں سے ملی ہے نا. ایکسٹینشن جو ہوئی ہے 3 سال کی جنرل باجوہ صاحب کی، وہ تو پی ٹی آئی نے بھی کی اور ہماری تمام پارٹیوں نے بھی کی. اس کو پورا نہیں، اگر ان کو تیسری بار بھی آپشن ملتی ایکسٹینشن کی تو آپ لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون ہوتا یہ؟ جی دیکھیے یہ آپ کے سامنے آئینی پوزیشن ہے کہ اگر اسمبلی میں بات آتے ہم تو یہ دیکھیں نا، ہماری پارٹی بھی پی ٹی آئی بھی آج تو مخالفت کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم نہیں کرتے نا. یہی بات تو ہو رہی ہے کہ جو آج مخالفت کر رہے ہیں تو پھر ایکسٹینشن کی بات تو اس بار نہیں تھی نا. یعنی سر میں نے تو نتیجہ آپ کی گفتگو سے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر تیسری بار بھی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتا تو مسلم لیگ نون اوپر سے میڈیا میں آ کے تو کہتی کہ نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن اندر سے کھاتے وہ کر لیتے. ویسے اب یہ تو آپ کا نتیجہ ہے، ہم تو فیور میں نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. جی ٹھیک ہے سر، آپ دوسری بار والے میں بھی فیور میں نہیں تھے سر. شہلازہ صاحبہ یہ جو کشیدگی جی سر شہلازہ صاحبہ یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس وقت، ظاہر ہے آپ تو کراچی میں بیٹھی ہیں، میں لاہور میں بیٹھی ہوں، اور میں آپ کو زمان پارک کے باہر کے مناظر شاید میں پورٹرے کر سکوں، بتا سکوں کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے یا کیا ہوتا ہے، لیکن آپ ٹی وی پہ ظاہر دیکھ لیتی ہوں گی. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب بہت زیادہ کنفرنٹریشن ہو گئی ہے؟ بائی دا وے زرداری صاحب چونکہ مفاہمت کے بادشاہ ہے اور وہ ہمیشہ پارٹیز کو ساتھ ملا کے بٹھانے کے قائل بھی ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، تو اب کی بار وہ کیوں خاموش ہیں؟ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی تو سیاستدان ہو جو بردباری کا مظاہرہ کرے. اگر آپ کے اپنے اداروں پہ آپ دوسرے ممالک میں گندے مظاہرے کروائیں، اپنے اداروں کے سربراہ کے خلاف آپ غلط بینرز اٹھوائیں، غلط زبان استعمال کریں، اپنے ملک کے اداروں پہ آپ حملے کریں، پیٹرول بم پھینکیں، تو ایسے شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا. تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کے کردار کو کھل کے سامنے لایا جائے، اور وہ آ رہا ہے کھل کے سامنے. تو اب ہمیں جو ہے وہ لوگ بتاتے ہیں، خاص طور پر فواد چودھری کے جواب میں کہوں گی کہ سسٹم کو بٹھا کر، اور اگر سب کو یاد ہو کہ جنرل ظہیر الاسلام کی اسپیچ وائرل ہو چکی ہے کہ ان کو تھرڈ آپشن کے طور پہ لایا گیا تھا، تو آپ کے منہ سے عوام کی باتیں اچھی نہیں لگتی. یعنی کسی طور پہ آپ لوگ بات نہیں کریں گے. ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے، اس کی تردید نہیں کی گئی کہیں سے. تو بات جب ان سے کری جا رہی تھی، سسٹم کو آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش کی. ہم نے کہا قدم بڑھاؤ عمران، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ آئیے آج بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. پھر باجوہ صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ان باجوہ صاحب نے کہا کہ اکانومی پہ توجہ دو، تو اس نے کہا نہیں، میں انتقامی پالیسی پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں، اور اس نے انتقامی سیاست کی. اور آج بھی وہ اپنے انتقام میں اتنا آگے چلا گیا ہے. لیکن جو موجودہ سچویشن ہے اس میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، انتقامی سیاست ہی ہو رہی ہے نا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. What is the difference behind اگر لوگ پیٹرول بم ماریں گے، اگر میڈیا کے سامنے جو زمان پاک کے سامنے ہو رہا ہے، ایسے میڈیا کے سامنے وہ بھی ہوا جو کورٹ میں ہوا، گاڑیوں کو توڑا جائے گا، پولیس کو مارا جائے گا، تو مقدمات تو بنیں گے نا، مقدمات تو بنیں گے نا. ٹھیک ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہ ہر جگہ ٹرک چڑھا دیں گے تو ہر جگہ ٹرک کام کرے گا، ایسا نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اتنا آگے نکل جائے کہ سائفر سے شروع ہو اور ظلمے پہ ختم ہو، اور اتنا آگے چلا جائے کہ اب لنڈن پلان کر کے وہ پہلے آرمی چیف کو تو کہہ ہی رہا تھا کہ یہاں پہلے کہا مجھے بچا لیتے،
پھر ان کے خلاف ہوا، ان کو ایکسٹینشن دینے پہ بھی تیار تھے، اور اب جو ہے وہ نئے آرمی چیف کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں اپنا ملیٹنٹ گروپ دکھا کر، اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے بات تو کسی نہ کسی کو تو کرنی ہے نا، اور کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے، کیا کوئی بات کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لگے سے رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے میں کچھ خاص سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی ہے، اور تحریک انصاف الیکشن لیے بغیر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں کوئی بیچ کا راستہ کیسے نکلے گا بھی یا پھر نہیں نکلے گا، یا ایک اور تحریک چلے گی؟ ولید اقبال صاحب مجھے بتائیں، فواد چودھری صاحب کہہ رہے تحریک چلانے کے لیے تیار ہے، آپ نے اتنی طریقے چلا لی، جیل بھرو تحریک چلا لی، عدلیہ بچاؤ تحریک چلا لی، پتہ نہیں کون سی طریقے چلا لی، اس کے بعد ایک اور تحریک، یہ کون سی تحریک ہے، اور کیا یہ تحریک بھی ویسی ہوگی جیسی پرانی تحریک ہے؟ بات بڑی سمپل ہے، تحریک اور نو تحریک سیدھی بات ہے۔ یا تو ایک آئین ہے آپ کے ملک میں اور آپ اس پہ عمل کرنا ہے، یا آپ کہہ دیں آئین نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب آئین کا جو کسٹوڈین ہے، جو نگران ہے، وہ ہماری عدالت عظمیٰ ہے، عدالت عالیہ ہے، یکے بعد دیگرے وہ فیصلے بھی دے چکی ہیں کہ یار 90 دن کا جو پیریڈ ہے وہ سیکروسینکٹ ہے، یعنی آپ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جائے، مطلب اگر کوئی ایسی سچویشن جیسے پنجاب کے الیکشن میں کہہ دیا انہوں نے، جیسے کہہ دیا انہوں نے۔ اب میں شائلہ رضا صاحبہ کی بھی بات کو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی کیونکہ انہوں نے ایک رخ دکھایا ہے تصویر کا، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، اور ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ریاست کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آئینی فرض کو پورا کرے، اور ایک نگران حکومت کا جو پنجاب میں اس کا اولین فریضہ کیا ہے کہ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، لیکن ایک غیر جانبدار اس کے انتظامیہ کے طور پہ وہ اس کی مدد کو آئے، یہ اس کا آئینی فریضہ ہے۔ اور حقیقت میں وہ کیا کر رہی ہے، ایک نگران حکومت کیا کر رہی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں آج سے ایک مہینہ پیچھے جا رہا ہوں، یہ گلے گھونٹ رہی ہے ان لوگوں کے جو آواز بلند کر رہے ہیں کہ جی وقت پہ اپنا آئین کا فریضہ پورا کرو۔ اب آپ دیکھیں جب ریاست اپنی ذمہ داری پہ پوری، یہ فساد کی جڑ تو شروع یہاں سے ہوتی ہے نا، تو آپ اس کے روٹ کاز پہ جائیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے اسمبلیاں صحیح نہیں توڑی۔ اچھا، کیا مطلب اسمبلیاں؟ بھئی آئین میں کیا لکھا ہے کہ قائد ایوان اسمبلی توڑ سکتا ہے، اس پہ عدم اعتماد کا ووٹ بھی کیا، وہ بھی ناکام ہو گیا، وہ 6 مہینے اس کو نہیں چھیڑ سکتے آپ، اس نے بطور ایک جائز قائد ایوان، اور قائد ایوان کسی بھی دن اسمبلی توڑ سکتا ہے، وہ نیشنل اسمبلی ہو یا کوئی بھی پروونشل اسمبلی ہو، آئین کے مطابق وہ ہوا، اب اس کے نتائج آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ نہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ تحریک چلائیں گے آپ لوگ تو کامیابی ہوگی؟ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم غیر آئینی کیفیت کے اندر سے گزر رہے ہیں، اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوتا، تحریک چلے نہ چلے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی شرم اور افسوس کی بات ہے 50ویں سالگرہ ہم اپنے آئین کی منا رہے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ مایوسی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے جنرل ضیاء الحق کی مینٹالٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے فرزند تو ہماری پارٹی میں آ گئے ہیں، انہوں نے سیاست میں قدم اپنے والد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ان کے فرزند نے اپنے والد کے انتقال کے بعد سیاست میں قدم رکھا ہے۔ یہ جنرل ضیاء الحق کی سیاست کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کیا سیاست تھی وہ کہ 90 ڈیز مذاق بن گیا تھا، 90 ڈیز ڈز ناٹ مین 90 کنزیکٹیو ڈیز۔ ایک بلون کا کارٹون بن گیا تھا راؤنڈ دی ڈیکیڈ ان 90 ڈیز، تو ان کی چلے تو 90، یہ تو 10 سال چلائیں گے اس طرح کی حکومت۔ اس کا مطلب ہے آئین شائن کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ ٹھیک ہے شائلہ صاحبہ، آپ نے یہ سن لیا، میں آپ سے اس سوال پہ آؤں گی، لیکن مجھے نا شیخ صاحب سے سوال کرنا ہے کہ شیخ صاحب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تاثر واقعی یہ مل رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہو نہیں پا رہے ویسے وہ بائی دا وے۔ دیکھیے ہمارا اس میں کیا ایک حکومت ہے، انٹرم حکومت ہے، جو کچھ کر رہی ہے، یا تو ہم نے کئی عدالتوں نے جو فیصلہ کیا ہے ہم تو اس میں پابندی کر رہے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اب کس طریقے سے آئین کی خلاف ورزی، جی الیکشن دیکھیے نا، آئین کی خلاف ورزی جب ان کے ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلیاں ہی توڑ دی اور صدر صاحب نے اس کو فوراً انڈورس کر دیا، آپ بتائیے اس سے بڑی اور کیا خلاف ورزی ہو سکتی تھی؟ آج تو کیونکہ وحید اقبال سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا آئین کو اور جو اس کی عملداری کو۔ اب مجھے بتا دینا کہ اس سے بڑا خلاف ورزی کی حد ہو سکتی ہے، آپ نے پوری اسمبلیاں ہی توڑ دی۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے کہ ہم نے کی نہیں خلاف ورزی۔ ہاں نہیں، وہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے عدالت قرار دے دیا، تو ہم نے عمل کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم نے عمل کیا نا۔ ہاں تو ابھی ہم تو عمل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اس وقت سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو سر آپ الیکشن کرا رہے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کرانے کا۔ اللہ ان کی مراد پوری کرے، ان کو وزیر خزانہ بننا چاہ رہے ہیں تو پیشکش بھی کی ہے، شاید یہ بچا لیں۔ نہیں، میں بننا چاہ رہا ہوں، میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بننا، آپ ان سے الیکشن بھی کروائیں گی، انہیں کہ اپنا فرض پورا کریں۔
میں وحید اقبال میں تو الیکشن کی فیور میں ہوں خود مریم بڑی اچھی بات ہے میں خیر مقدم کرتا ہوں میں خیر مقدم کرتا ہوں ان کا جی الیکشن اور یہ شالا بخارا بھی یہ کہیں گی لیکن عمل نہیں کریں گے اس پہ ہونا چاہیے نہیں ہونا ہی چاہیے الیکشن جب آئینی طور پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو کوئی بھی اس کی مخالفت کیسے کرے گا یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر آپ مل جل کے سارے متفقہ طور پہ کوئی بات ملائیں نا اگر مل جل کے کرنا تو بٹھائیں نا کورٹ پہ کورٹ نہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں ان کو ملک جو حالات ہیں میں آپ کو بتاؤں فروا اس وقت ملک جو ہے نا دیکھیے الیکشن تو 1970 میں بھی ہوئے لیکن ملک ٹوٹ گیا نا الیکشن پہلے اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا 1977 میں بھی الیکشن ہوئے الیکشن تو ہو گئے اس کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی اور مارشل لا لگ گیا بات یہ ہے کہ ہم پہلے آپس میں مل کے بیٹھے ایک وقت تھا کہ نواب دادا ٹھیک ہے یہی سوال میرا شلا صاحبہ سے پہلے بھی تھا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بٹھا سکتے ہیں بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے تو انہوں نے اس کی خالی صرف الیکشن کرانا کوئی مقصد نہیں ہے دیکھیے الیکشن کرانا صرف مقصد نہیں ہے ملک کو آگے بڑھانا یہ صحیح ہے ہونی چاہیے شیخ صاحب شلا صاحبہ تو پھر ملک کو آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے اس کے لیے ہمیں ایک سیٹ اپ چاہیے جس پہ کوئی الزام نہ ہو اس کے لیے ہمیں پھر گورنمنٹ چاہیے پراپر جو IMF سے بات کر سکتی ہو اب ایسی کنڈیشن میں کہ جب دنگا فساد ہو رہا ہے کیوٹک ہے ساری چیزیں آپ لوگ آگے آئے بڑھیں الیکشن کرائیں بات چیت کریں بٹھائیں ٹیبل پہ زرداری صاحب سے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو زرداری صاحب پہ وہ اپنے قتل کا خدشہ کہ وہ اس کے قاتل ہو سکتے ہیں لگا چکا ہے تو وہ کیسے بات کرے گا دوسری بات اسے پولیس پہ اعتماد ہے نہیں ہے اسے سابق آرمی چیف پہ اعتماد ہے نہیں ہے اسے حاضر آرمی چیف پہ اعتماد ہے نہیں ہے اس کو کیئر ٹیکر پہ اعتماد ہے نہیں ہے تو کہاں جائے گا بندہ ہاں امریکہ پہ ہے آج کل سائفر سے اس کو بری کر کے عوام بھی ساتھ ہے عوام جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے ہم میں سے کوئی الیکشن سے نہیں بھاگا پشاور میں بھی جو 25 سیٹوں کا الیکشن تھا اس کے نہ ہوئے تحریک انصاف گئی تھی اس کے خلاف الیکشن کورٹ میں اور کراچی میں 9 سیٹوں پہ 25 میں سے ہونا تھا علی زیدی گئے تھے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں یہ بتا دیں کہ پولیس جہاں پہ سیکیورٹی آپ کریں یا نہ کریں آپ یہ بتائیں کہ پولیس ہماری پارٹی ہی کی بات کر رہی ہوں میں پارٹی سے الگ نہیں کھڑی ہوتی کبھی بھی میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پولیس پہ اعتماد کر لیں گے جہاں پولیس کی سیکیورٹی ہوگی یہ رینجرز پہ اعتماد کر لیں گے جہاں رینجرز کھڑے ہو کے الیکشن کرا رہی ہوگی یہ رزلٹ مان لیں گے میرا تو آنسر ہے یس آپ رزلٹ کیونکہ ہم نے اس سے تجربہ کر لیا ضمنی انتخاب کا جولائی 2022 وہ مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے شلا صاحبہ یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہو گئی آپ کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آپ کے لیڈر کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بات اس سے ہو جو کسی ایک شخص پہ اعتماد کا اظہار کرے زرداری اور نواز شریف اسے مارنا چاہتے ہیں تو زرداری اور نواز شریف کو پھر سے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے باجوہ اس کے خلاف ہے عاصم اس کے خلاف ہے عاصم کے خلاف وہ باہر ممالک میں اللیگل کہہ رہا ہے اسے RTS کی پیداوار صحیح ہے شلا صاحبہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک پر چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں لیکن یہ پازیٹیو بڑا اچھا سیگمنٹ ہمارا جا رہا ہے کہ سب لوگ مان رہے ہیں ایک دوسرے کی بات آئی ہوپ کہ ان کے لیڈرز بھی مان لیں ایک بریک کے بعد الیکشن کرنا سر ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ولید اقبال صاحب آپ نے خیر مقدم کیا ہے اور شلا صاحبہ نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے نہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے چاہیے تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب کو قائل کریں گے کہ آپ بات کر لیں ویسے بائی دا وے ان کا چینج تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ ڈالتے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں میں ایک میجر آج کے اخبار کی بات ہی کر لیتا ہوں میجر انگلش ڈیلی جو ہمارے ویسے حق میں نہیں ہے لیکن وہاں 4 کالم آئے ہوئے ہیں آج 4 جن میں ایک ہی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے کچھ حد تک ہمیں بھی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جو اتنی ٹینشن ہو گئی ہے ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا ہے لیکن یکساں طور پہ ان 4 کالمز میں ایک اخبار میں 4 کالمز ہیں مختلف کوئی ایڈیٹوریل اداریہ بھی ہے انالیسس بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ٹیمپریچر لوور کرنے ہیں تو اس میں زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو حکومت میں ہے اور ویسے انہوں نے یعنی آپ کہہ رہے حکومت پہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں اور 4 کالمز آج کے اخبار میں آئے ہوئے ہیں ایک اخبار میں جس میں یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ those who are in office and those who are in government
اور اسی میں ایک جگہ پر تو بائی دا وے یہ نگران حکومت کی بات ہو رہی ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے کہ میری پارٹی کا اخبار نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی نگران حکومت تو اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے جیسے کہ وہ پی ایم ایل این اور وفاقی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. یہ ایک اخبار کے الفاظ ہیں انگریزی میں, دے آر این ایکسٹینشن. سر اپنے ویوز بتائیں نا, آپ کے ویوز کیا ہیں؟ میرے ویوز یہی ہیں کہ جہاں تک بات پہنچ گئی ہے, اور بائی دا وے سپریم کورٹ نے اتنی تھوڑی سی اوپننگ دی تھی, مجھے پتا لگا, میں تو اس وقت قید میں تھا, ہم کٹ آف تھے, لیکن سپریم کورٹ نے پارٹیز کو بھی یہ دعوت دی تھی کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. پارٹیز نے کہا کہ جی پارٹیز آر ناٹ ان ان کا کام نہیں ہے آئین میں الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے, وہ دیں. لیکن اگر عدالت نے بھی یہ گنجائش چھوڑی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں, ایک تو خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں 3 یا 4 مارچ کی تقریر میں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں تاخیر اور یہی بات وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں, تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اس میں غیر ضروری التوا نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے ولید اقبال صاحب, آپ کہہ رہے اکٹھے ہونے چاہیے, خان صاحب کہہ رہے اکٹھے ہونے چاہیے, وزیر داخلہ کہتے ہیں اکٹھے ہونے چاہیے, لیکن وہ اپنی ڈیٹ پہ اکٹھے کہتے ہیں, آپ اپنی ڈیٹ پہ اکٹھے کہتے ہیں نا. ہاں جی, تو کوئی تو درمیانی راستہ نکلے گا. اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس وقت, اور یہ آج کے تجزیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک ہمارا از گوئنگ ڈاؤن دی ٹیوبز, نہ فرینڈلی کنٹریز آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں, نہ آئی ایم ایف آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے. الیکشن کس لیے حل ہے مسئلے کا کہ ایک الیکشن ہو جائے, اب اگلوں کو نظر آ جائے کہ 5 سال کے لیے ایک حکومت آئی ہوئی ہے, جیسی بھی حکومت ہو وہ اس سے ڈیل کریں گے, اور یہ مسئلوں کا کم از کم کچھ تو نکلے گا. چلے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے پینل میں تینوں جو معزز مہمان ہیں ان کا الیکشن ہونے پہ تو اتفاق ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ کا یہ بیان کہ پہلے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ, اور پھر وہ واپس آئیں گے, پھر ہوں گے الیکشن. مجھے بتائیں کیسے کرائیں گے آپ پھر الیکشن اگر ایسی باتیں وہ کرتے رہیں گے, اور یہ ممکن کیسے ہے؟ جی دیکھیے آپ دیکھیے کہ توشہ خانہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر اس کیس میں آپ نے اپیئر ہی نہیں ہونا, فرد جرم آپ کے عائد ہو رہی ہے, تو آپ جتھے لے کے جائیں گے اور کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی بات سنیں. آپ عدالت میں بھی عدالت کا جیسے چھیننا جاتا ہے نا, آپ عدل کو چھیننا چاہتے ہیں, اور اس طرح تو پھر الیکشن کس طرح, صرف ون سائیڈڈ تو آپ کہتے ہیں, بالکل ہم سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں, اور یہ یونانیمس ہے کہ الیکشن جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہونا چاہیے, لیکن کوئی ماحول تو بنائے نا. آپ اپنے کیسز میں اپیئر نہیں ہوتے اور جتھے لے کے جاتے ہیں, اور وہاں عدالت میں آپ نے عدل جو ہے وہ چھین رہے ہیں. اب یہ طریقہ کار نہیں ہے. جب تک آپ کا توشہ خانہ والا کیس, آپ کے دوسرے میجر کیس جو ہیں ان کا فیصلہ کوئی نہ کوئی سامنے تو آئے نا, آپ اس میں اپیئر ہوں. بس صرف اتنی بات ہے جو آئین کے مطابق ہے. اگر آپ کہیں اپنے آپ کو بچانا ہی ہے آپ نے, تو پھر اس طرح تو آپس میں ٹکسل جاری رہے گی اور کوئی مسئلہ حل نہیں نکلے گا. لیکن ضروری ہے, الیکشن تو ہو جائیں گے, ضروری ہے. میں نے یہی بتایا نا, میں نے یہ بتایا نا کہ ریزلٹ الیکشن کے بعد کیا ہوگا. الیکشن تو ہو جائیں گے. ہمارا ملک اس وقت اتنا, یہ میں نے مئی میں کہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہے ہماری معیشت جو ہے, اور ہم اس وینٹیلیٹر پہ پہلے تو اس کو بچائیں اپنے مریض کو, وہ بچ جائے گا تو اس کی شادی کی ڈیٹ یعنی الیکشن کی ڈیٹیں رکھیں گے. لیکن اب الیکشن کی ڈیٹیں آ گئی, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں ہم اختلاف نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اب کوئی الیکشن ایسا تو کر لیں کہ مانا جائے. الیکشن کا ریزلٹ نہیں کوئی مانتا. پچھلے 10 الیکشنوں میں آج تک کوئی ایک الیکشن مجھے بتا دیں جو ایکسیپٹ کیا گیا ہو. آپ رینجر کو نہیں مانتے, نہیں آپ رینجر کو نہیں مانتے, آپ پولیس کو نہیں مانتے, آپ فوج کو نہیں مانتے, آپ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے. تو مجھے بتائیے الیکشن کو جو پچھلا یہ کراچی کا الیکشن ہوا, جو بلدیاتی الیکشن ہوا, اس میں بھی آپ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. کوئی ایک الیکشن تو مجھے بتا دینا جو آپ نے آپ کے خلاف ہوا اور آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی, لیکن آن دی ادر ہینڈ شیخ صاحب راجن پور کا بھی الیکشن ہوا, وہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے شرح صاحبہ, مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کا 9 دوسری طرف کا 6 ہے, اس کو ایک تو کرنا ہے نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو راجن پور کے الیکشن کا تجزیہ یہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جیتا, اس کو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں معلوم, وہ گراؤنڈ اینالائز نہیں کرتا. وہ سرداروں کی سیٹ ہے, ان میں سے جس کوئی پارٹی کا وہ ٹکٹ لیں گے انہیں مل جائے گی. اس سے پہلے کی بات کریں کہ ان کے دور میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہ ان کے دور میں جو ضمنی الیکشن ہوئے, وہ حکومتیں ہی جیتتی ہیں, وہ یہ ہارے. اور ڈسکا الیکشن میں جو انہوں نے کیا وہ سب نے دیکھا. تو اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 9 اور 6 کی بات نہیں ہے. الیکشن سے پیپلز پارٹی بھی نہیں بھاگ رہی, اور مریم جس طرح اتری ہوئی ہیں وہ بھی اب تیار ہیں الیکشن کے لیے. بسم اللہ کرائیں, بسم اللہ. آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا, اپنے وقت پہ ہوگا.
आइन को आप आइन पे अमलदारी करें जी। आइन मैंने कहा ना अपने वक्त पे होगा, वो आपके कहने से न वक्त से पहले होगा न वक्त के बाद होगा, अपने वक्त पे होगा। और उससे पहले जो क्राइम कर रहा है अगर उस पे कोई मुकदमा बन रहा है हमारा मसला नहीं है। अपने आप को अगर कोई बंद गली में ले जा रहा है तो वो अपने तौर पे जा रहा है, हमें इससे मसला नहीं है। हम कोई इंतकाम में नहीं है कि सदर जरदारी की बहन को भी पकड़ा जाए, सदर जरदारी का मुकदमा सिंध में न चलाया जाए, उनके स्पीकर को भी पकड़ा जाए, खुर्शीद शाह को भी पकड़ा जाए, शर्जील मेमन को भी पकड़ा जाए, PMLN के लोगों को भी पकड़ा जाए, जो खुद पसंद नहीं है सहाफ़ी जो इनको पसंद नहीं है उनको भी पकड़ा जाए, पैका का ऑर्डिनेंस लाया जाए, नैब के जो है चेयरमैन को जो है ज़रा सी वो गर्दन उठाए तो उसकी जो है वीडियो ले आई जाए, तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करते। ठीक है, तो फिर केपी में तारीख क्यों नहीं आ रही है? केपी में क्यों खामोशी है? पूछ ले उनके गवर्नर से, और उनसे हमें तो कोई मसला नहीं। यही तो चीज है जिसपे एग्जैक्टली निगरान हुकूमत है। और मैं हैरान हूँ कि लोगों को ये तो बड़ा मसला है कि असेंबली टूट गई तो ये ह्यूमन राइट्स का मामला है तो फौरन इलेक्शन हो, इसकी परवाह नहीं है कि तोड़ने से पहले वजीर आला ये कह रहा था कि 99% अरकान नहीं चाहते कि मैं तोड़ूं, ह्यूमन राइट्स का मसला ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर है हमने भी तो ब्रेक लेनी है ना, तो एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। वली इकबाल साहब, मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए फिलहाल तो मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ना आपकी बातचीत एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है और ना मौजूदा हुकूमत से, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बात ही कर लें इनसे, बिठा ही ले इनको, या सदर साहब को कह दें कि वो फिर से कुछ नहीं देखें, इन्होंने कहा था गवर्नमेंट की तरफ से था कि जी हमको सबको बातचीत करके इसको मसले को हल करना चाहिए। तो ये तो 3-4 दिन पहले असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने कहा था अच्छा बात करनी है तो बताओ टाइम एंड प्लेस कौन सा है। ये ऐसे ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। अगर और देखें जितनी देर आइन से फरार होंगे, जितनी देर ये इलेक्शन से हाल इसमें इलेक्शन ही है। आपको नहीं मिलता इलेक्शन तो क्या करेंगे? नहीं मिलता इलेक्शन तो ठीक है जी, फिर आप आइन को खुदाफिज कह दें। और मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि फिर जब मैं आपको देखें, मैं अब देखें ये शैला रजा साहिबा के लीडर जो है बानी इनके पार्टी के, मैं क्रेडिट देता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। उन्होंने 2 चीज़ें हमारे मुल्क को दी जो वाकई देर पा और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था और दूसरा 73 का आइन था। तो एक ने तो हमारे दिफा को इम्प्रेग्नेबल बना दिया, और दूसरा जो है अगर हम उससे फरार लेंगे, हमारा मसाइल का हल उससे वफादारी ही है। नहीं, अगर और हमने नहीं ठीक है, अगर नहीं है तो वो हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात में असेंबली से जाते ही ना, अगर आप उस वक्त रुक जाते तो नहीं उस वक्त नहीं, उसको लेजिटिमेसी देनी ही नहीं थी जी। अब ये है, अब टाइम आ गया है ना, 5 साल पूरे हो गए हैं असेंबलियों के। इलेक्शन कराएं, जो असेंबलियां टूट चुकी हैं उनके इलेक्शन अलहदा कराने, अलहदा करा दें, वक्त आ गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म कर चुका है। अगर आपने नहीं मानना तो फिर ठीक है। चले मैं शेख साहब से भी यही सवाल कर लेती हूँ। शेख साहब मुझे बताएं, वक्त तो आ गया है, हम भी इंतजार में हैं, होंगे कि नहीं होंगे, आप लोग भी तैयारी यकीनन कर रहे हैं, तो मुझे बता दें। नहीं, लेकिन इस तरह देखिए ना, इलेक्शन तो होंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले जो बाकी चीजें हैं, मैंने कहा तोशा खाना के लिए क्यों डर रहे, क्यों घबरा रहे? आइन ये अपना कानून जो बनाया, मोदी साहब ने आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी तायफ लिए वो नीलाम करके उन्होंने लड़कियों, यतीमों के लड़कियों के लिए और दे दिए। अब सबक सीखे ना, इंग्लैंड में आप 2 लाख रुपए का तोहफा बहुत सारी इलेक्शन से पहले आप करोड़ों रुपए कानून खुद बनाए, कानून भी आप बनाए। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कानून भी आप खुद बनाएं और फिर तोहफा भी ले ले और जाए भी नहीं। तोशा खाना केस में क्यों अपीयर नहीं होते? इससे पहले आप मॉरली लोगों को समझा देना, इलेक्शन में जाए जरूर, लेकिन किन चीजों को आप पहुंचना ही नहीं चाहते वहां। शरा साहबा, मैं सवाल तो करना चाह रही थी लेकिन माजरत है, आई एम रियली सॉरी कि मेरा टाइम जो है वो खत्म हो गया है। आई होप कि पाकिस्तान के पास हमेशा टाइम रहे और रहना चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान यूं ही फलता फूलता रहे, लेकिन जो माहौल है उसमें लग नहीं रहा, वो घुटन का माहौल है। आई होप हर बंदा इस पे जो है वो अपना किरदार अच्छे के लिए डाले। अल्लाह हाफिज।